की गहराइयों से खुशामदीद वेलकम करते हैं कि उन्होंने मसरूफ़ वक्त में करक के आकर यहाँ पे ऐसे मसाइल और ऐसे मालूमात के लिए तशरीफ़ लाए हैं जो न सिर्फ लेकर बल्कि मुल्क की सतह पे जो है वो सहाफ़ियों के लिए और आवाम के लिए मुफीद कारगर साबित होगी। तो मैं शम्स से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तिलावत करें और इसके बाद सर बाकायदा अपनी बात शुरू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल क़ारिअतु मल क़ारिअह वमा अदराका मल क़ारिअह यौम यकूनुन नासु कल फ़राशिल मबसूस व तकूनुल जिबालु कल अहनिल मंफूश फ़अम्मा मा सक़लत मवाज़ीनुहु फ़हुवा फ़ी ईशतिर राज़ियह व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हावियह वमा अदराका मा हिय नारुन हामिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सब जो यहाँ पर करक के प्रेस क्लब के मुख्तलिफ अहदेदारान हैं, मुख्तलिफ जो बीट्स हैं आपके पास न्यूज़ चैनल्स की और अखबारात की, और ख़ुसूसी तौर पर जो प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट साहब हैं, मैं आप सबको दिल की गहराइयों से सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। बहुत मुझे खुशी महसूस हो रही है यहाँ पर आज आके। इंशाल्लाह हमारे पास कोई आधा घंटा 40 मिनट वक्त होगा कि हम आपस में अपनी गुफ्तगू करें। पहले मैं कुछ आपके साथ चीज़ें जो मैं कर रहे हैं शेयर करना चाहूँगा, फिर आपके जो भी सवालात होंगे इंशाल्लाह यहाँ जो भी बातचीत होगी फिर वो भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो सबसे अहम पब्लिक इशू है, ये अक्सर पेश मुख्तलिफ सतह पर इसकी बातचीत नहीं होती। और अगर आप पाकिस्तान में तमाम सर्वे देखें जो पब्लिक सर्वे हैं निजी सतह के, जिसमें बैनुल-अक़वामी भी हैं, पाकिस्तानी भी हैं जो निजी सतह के हैं और सरकारी भी हैं, जैसे मसलन गैलप है या पीयू है या ओपर है या आप अखबारों में पढ़ते हैं, मुख्तलिफ अखबार में ये सर्वे छपते हैं। उनमें जो पाकिस्तानी पब्लिक से जब पूछा जाता है कि आपका नंबर 1 इशू क्या है, तो 100 में से 70 लोग कहते हैं औसतन कि उनका नंबर 1 इशू महंगाई है, गुजारा नहीं हो रहा, उनकी जो तनख्वाह है, उनका जो आमदन है, उससे उनका पूरा नहीं पड़ रहा है काम। और ये 70% यानी भरपूर अंदाज से लोग इस बात का जवाब देते हैं। और ये साल साल चलता आ रहा है, पिछले कम अज़ कम 5-10 बरस से तो ये एक सिलसिला बहुत अरूज पे है और ये बढ़ता चला जा रहा है। उसके बाद अगर उनसे पूछते हैं कि नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो क्या है, तो उसमें 20% लोग जो हैं वो कहते हैं कि बेरोज़गारी हमारा सबसे बड़ा मसला है। और जो बकाया 10% है उसमें हेल्थ, एजुकेशन, सड़कें, वाटर सप्लाई, जो भी आप कश्मीर, न्यूक्लियर, हर चीज़ जो है, कोई 1% है, कोई 2% है, कोई 1.5% है, कोई आधा % है। इस तरह से लोगों का जो तरजीहात हैं उनके मसाइल के बारे में, वो ये इसका रेशो है। यानी नंबर 1 भरपूर अंदाज से महंगाई है और उसके बाद बेरोज़गारी। तो हमारी जो सियासी जमातें हैं, तीनों जो मेन सियासी जमातें हैं, इनका जो रिकॉर्ड है महंगाई के हवाले से और बेरोज़गारी को कंट्रोल करने के हवाले से, वो ये पिछले 3 टेन्योर में, यानी पीपल्स पार्टी का टेन्योर जो 2008 में शुरू हुआ, जो नून लीग का टेन्योर था 2013 वाला, और उसके बाद जो 2018 वाला पीटीआई का टेन्योर था, इसमें पाकिस्तान में बतदरीज इसमें खराबी होती चली गई। यानी महंगाई बढ़ती चली गई है, बेरोज़गारी बढ़ती चली गई है। इसका मतलब ये है कि पिछले तकरीबन 15-17 बरस से जो हमारी सियासी जमातें हैं, जिसको भी वक्त मिला वो इस चीज़ के ऊपर कोई खातर खा काबू नहीं डाल सके। और यहाँ तक कि अब इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है, जैसे वर्ल्ड बैंक है, मुख्तलिफ अदारे हैं, वो ये बात कहने पे मजबूर हो गए हैं कि पाकिस्तान का डेवलपमेंट मॉडल जो है वो पाकिस्तान में गुर्बत की, महंगाई की, बेरोज़गारी के ख़ात्मे के लिए नाक़स है।
یہ نہیں چل سکتا. اور ان حالات میں جب ہماری سیاسی جماعتوں کے پاس اور کوئی نیا راستہ نہیں ہے، کوئی نیا پروگرام نہیں ہے، کوئی نئی سوچ نہیں ہے، تو پھر ہمارے لیے بہت مایوسی کا اور ایک آپ سمجھ لیں کہ تذبذب کا شکار ہوگی یہ ساری قوم، کیونکہ اس سے چھٹکارا حاصل نہیں ہو رہا. اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. اس وقت اگر آپ کو میں بتاؤں کہ اپریل میں، یہ آج سے صرف 6 ماہ پہلے اپریل میں جو مہنگائی بڑھنے کی شرح ہے وہ پاکستان کی بلند ترین سطح سے یکلخت نیچے آ کے 0.3% پہ آ گئی تھی اپریل میں. 0.3% میں، یعنی 1% سے کم مہنگائی کی شرح بڑھ رہی تھی اپریل کے مہینے. اور اگر اس کے مقابلے میں آپ یہ اکتوبر کا مہینہ جو ابھی گزرا ہے، جس کے تازہ اعداد و شمار ہمارے پاس ہیں، اس کو دیکھیں تو وہ 6.2% پہ دوبارہ چڑھ گئے. تو 6.2% پہ اور 0.3% پہ آپ مقابلہ کریں تو یہ 20 گنا اضافہ، 20 گنا 2000% اضافہ صرف 6 ماہ میں، صرف 6 ماہ میں 2000% اضافہ. اب بظاہر اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ پہلے کوشش کی گئی کہ جی جنگ ہو گئی ہے انڈیا کے ساتھ تو اس کی وجہ سے مہنگائی آ رہی ہے، تو وہ جنگ چلی ہی 4 دن، تو اس کا آئیڈیا جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوا پبلک نے، یا اس کا کوئی ثابت نہیں ہو سکا. پھر کیا ہوا کہ اگست کے اینڈ میں فلڈ آ گئے، تو حکومت یکلخت فلڈ کا نام لگانے شروع ہو گئی کہ جی فلڈ کی وجہ سے مہنگائی آ رہی ہے، فلڈ کی وجہ سے مہنگائی ہو گئی ہے. لیکن ایسا نہیں ہے، کیونکہ اپریل سے، فلڈ سے بہت پہلے، جنگ سے بہت پہلے مہنگائی چڑھنا شروع ہو گئی تھی. تو جو جون میں بجٹ آیا ہے، جون میں جو بجٹ آیا ہے اس میں جو پاکستان کے اعداد و شمار ہیں، جو بجٹ پاس ہوا ہے اس میں پاکستان کی حکومت نے، منسٹری آف فائنانس نے، منسٹری آف پلاننگ نے یہ جو اس سال کی یعنی 2025-26 مالی سال کی جو مہنگائی کی شرح طے کی ہے اوسطاً وہ 7.5%. یعنی آپ یہ اندازہ کریں کہ کہاں پر 0.3% اپریل میں، اور صرف 2 ماہ بعد جون میں حکومت اعلان کرتی ہے کہ اس سال یعنی جو پورا سال ہونا ہے اس کی اوسط جو ہے یہ 7.5% ہوگی. یہ ہوش اڑا دینے والے اعداد و شمار ہیں. کہیں دنیا میں اگر 2 یا 3% سے مہنگائی بڑھتی ہے لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں، گراؤ جلاؤ ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں امریکہ میں، کینیڈا میں، فرانس میں، برطانیہ میں، بہت سارے ممالک میں لوگ یہ برداشت نہیں کرتے. تو یہاں پر 0.3% سے 6.2% ہو بھی گئی ہے، اور یہ اور اوپر جانی ہے کیونکہ حکومتی اعداد و شمار بتا رہے ہیں کہ ان کا ٹارگٹ ہی ہے، یہ انہوں نے طے کیا ہے. اب جون میں جب بجٹ پاس ہو رہا تھا اس وقت تو کوئی فلڈ نہیں تھا، بالکل دور دور تک کوئی آثار نہیں تھے فلڈ کے. تو اس وقت پھر ان کو کیسے پتا چلا کہ یہ 7.5% کی جائے گی جب صرف 1 ماہ پہلے وہ 0.3% پہ. تو میں جو آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مہنگائی ہوتی نہیں ہے، مہنگائی کی جاتی ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ کر رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے یہ اعداد و شمار دیے. کوئی تعلق نہیں اس کا فلڈ کے ساتھ، جنگ کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ. اور یہ ان کو پتا تھا کہ یہ بڑھنی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اس سے پہلے یہ کیا حرکات کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر عام فہم ہے، آپ لوگ بھی سمجھتے ہوں گے اور ہماری عادت بھی ہے کہ یہ اعتبار بازار لگا دیا اور یہ ڈپٹی کمشنر صاحب جو ہے کنٹرول کریں قیمتوں کو، مجسٹریٹ چھاپے مارے، یہ نرخ نامے لگاؤ اور یہ سستا بازار جو ہے کھولیں، اور یہ جس کو نرخ نامہ نہیں لگاتا اس کو گرفتار کرو یا اس کو جرمانہ کرو، جس نے نرخ نامے سے زیادہ ٹماٹر یا پیاز یا کوئی چیز چینی وغیرہ روزمرہ کے استعمال کی چیزیں اگر بیچی ہے تو اس کو گرفتار کر لو، اور اس کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے اور جرمانہ ہوتا ہے، 1-2 دن سزا بھی ہو جاتی ہے. تو لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے. یہ چونکہ ہماری سمجھ میں کمی ہے، یہ مکمل جھوٹ ہے، اور میں آپ کو یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جھوٹ ہے. یہ لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک نظام وضع کیا گیا ہے. آپ سمجھیں اس بات کو. اگر آپ 2 سال پہلے کسی بھی، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ سارے یہاں پر ڈسٹرکٹ کلکٹر میں ادھر ڈی سی آفس ہے،
AC آفس ہے، اس میں اگر آپ جائیں تو ایک نرخ نامے کی فائل ہے جس میں وہ یہ نرخ نامے جو ہیں ایشو کرتے ہیں، اور اس میں اگر آپ دیکھیں تو لیٹ سے 2 سال پہلے کا آپ دیکھیں گے کہ دودھ بالفرض، میں ایک فرضی آپ کو قیمت بتا رہا ہوں، 80 روپے کلو تھا سپوز کریں، تو ابھی 2 سال کے بعد اگر آپ وہی نرخ نامہ دیکھیں تو اس میں وہ 200 روپے کلو دودھ ہو. تو جو مراسلہ کٹتا ہے جب انسپیکٹر یا میجسٹریٹ جا کے چھاپا مارتا ہے تو وہ جو دودھ بیچ رہا ہوتا ہے اگر وہ 201 روپے کا یا 205 روپے کا دودھ بیچ رہا ہو تو اس کے اوپر جرمانہ ہوتا ہے. ایسے نہیں ہوتا کہ وہ 300 روپے پہ دودھ بیچ رہا ہے یا 600 روپے پہ بیچ رہا ہے، 1-2 روپے کا ہی فرق ہے، اس کے اوپر ان کو جرمانہ ہو جاتا ہے تو ان کے اوپر کاروائی ہوتی ہے. لیکن ہمارا تو یہ مقدمہ ہی نہیں ہے 1-2 روپے والا. ہمارا تو یہ سوال ہے کہ جو 80 روپے اور 200 روپے میں فرق ہے، جو خود آپ کا نرخ نامہ مان رہا ہے کہ 2 سال میں اتنا فرق آ گیا، اس کا کون ذمہ دار ہے؟ وہ کہاں سے ہے؟ کیونکہ مجھے اگر 80 فرض کریں 2 سال کے بعد 82 روپے کا ہو جاتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر 2 روپے پہ جرمانہ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن 2 سال کے بعد وہ 200 روپے تو آپ خود مان رہے ہیں. تو یہ ہر چیز میں ایسا ہے، سبزیوں میں ایسا ہے، گوشت میں ایسا ہے، چاول میں ایسا ہے، دالوں میں ایسا ہے، گھی میں ایسا ہے، صابن میں ایسا ہے، ماچس میں ایسا ہے، کپڑے میں، جوتوں میں، ہر چیز میں ایسا ہے. تو پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ پھر کیوں یہ جھوٹ بولتے ہیں؟ سب سے پہلے یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ قانون جو ہے 1977 کا اینٹی ہارڈنگ اور پرائس کنٹرول، یہ جو بتاتے ہیں نا ذخیرہ اندوزی اور منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی، یہ لفظ ہمارے زبان پہ چڑھا دیے انہوں نے. جبکہ اگر حقیقت آپ دیکھیں تو کسی بھی تھانے میں 1280 تھانے ہیں پاکستان میں، 1280 تھانے، ہم نے سارا ریکارڈ دیکھا، کسی تھانے میں ہمیں ملا ہی نہیں ذخیرہ اندوزی کا مقدمہ کہ FIR کٹی ہے، لیکن سب کو کہتے ہیں آپ ذخیرہ اندوز ہیں. جو منافع خوری ہے وہ جب آپ ریٹ لسٹ لگاتے ہیں تو منافع خوری ہمارے لیے تو وہ ہے جو 80 روپے اور 200 روپے میں فرق ہے. 1-2 روپے کا یا 40 پیسے کا یا 45 پیسے کا فی کلو کیا منافع خوری؟ کتنا منافع اس نے کما لیا، وہ اربوں پتی بن گیا. تو ایسا نہیں ہے. اب میں آتا ہوں دوبارہ اس طرف جو میں آپ کو بتا رہا تھا اس وقت کے حالات کے بارے میں، کہ اگر فرض کریں اپریل میں 3% مہنگائی کی شرح تھی، 3%، یعنی 1% سے کم، تو کیا جادو کیا تھا میجسٹریٹ نے؟ کتنے چھاپے مارے تھے؟ کوئی دن میں 3000 چھاپے مار دیے تھے کہ ہر ایک کو ٹائٹ کر دیا اور وہ کم ہو گیا، اور 6 مہینے کیا وہ سو گئے ہیں؟ DC بدل گئے، میجسٹریٹ بدل گئے، وہ چلے گئے ہیں کہ دوبارہ 6.2% پہ آ گئی. اس کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ تو یہ کیوں دوبارہ بڑھ گئی؟ پھر کیوں انہوں نے کنٹرول نہیں کیا؟ اصل میں یہ جھوٹ ہے. دوسرا قانون جو ہے پاکستان کا وہ اسٹیٹ بینک ایکٹ ہے. اسٹیٹ بینک ایکٹ میں لکھا ہوا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے کہ وہ پاکستان میں مہنگائی کو کم تر سطح پر رکھے، مہنگائی کو کنٹرول کرے. اسٹیٹ بینک کے پاس کوئی میجسٹریٹ نہیں ہے، اسٹیٹ بینک کے پاس کوئی DC نہیں ہے، اسٹیٹ بینک کے پاس کوئی چھاپے مارنے کی قوت نہیں ہے. اسٹیٹ بینک کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس ایکسچینج ریٹ ہے، ان کے پاس شرح سود ہے، ان کے پاس پیسے کا چھاپنے کا اختیار ہے، ان کے پاس جو پاکستان کی مانیٹری پالیسی ہے، جو بینکاری نظام کی پالیسی ہے وہ ہے. یہ 3-4 چیزیں ہیں. اس سے ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ مہنگائی کو کنٹرول کریں. تو حیرانگی کی بات یہ ہے، ستم ظریفی یہ ہے، دکھ اور ظلم کی بات یہ ہے کہ ایک طرف ہماری انتظامیہ ہمیں بیوقوف بناتی ہے یہ بتا کے کہ یہ چھاپے مار کے کنٹرول کر رہے ہیں، پیچھے سے اسٹیٹ بینک خود مہنگائی کرتی ہے پالیسی کے تحت. یہ جو 7.5% میں آپ کو بتا رہا ہوں اوسط رکھی گئی ہے اس سال کی مہنگائی، آپ کا کیا خیال ہے وہ حکومت نے ڈپٹی کمشنروں کے ساتھ کانفرنس کر کے طے کیا؟ نہیں کیا، اسٹیٹ بینک کے ساتھ طے کیا. تو وہاں سے یہ خود مہنگائی کرتے ہیں امیر لوگ، ہماری اشرفیہ، اور بیچارے پکڑ لیتے ہیں ٹماٹر والے کو، پکڑ لیتے ہیں پیاز والے کو، پکڑ لیتے ہیں کریانے والے کو، پکڑ لیتے ہیں دودھ والے کو، پکڑ لیتے ہیں قصاب کو، گوشت والے کو، کہ تم چلو بھائی. اس کے بیچارے بچے اسکول نہیں جاتے 2 دن، وہ گرفتار ہو جاتا ہے. وہ کوئی دہشت گرد تو نہیں ہے کہ اگر اس نے اپنی
جو منڈی میں اس کو قیمت ملی ہے اس کے مطابق میں اس نے اپنا کچھ نہ کچھ اس نے بھی تو کمانا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میرے ٹماٹر ہی اچھے ہیں, میرے گاہک میرے پکے ہیں, میں 2 روپے زیادہ لیتا ہوں, میرے لیے اس لیے آتے ہیں میرے پاس, تو اس کو گرفتار کر کے لے جائیں. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پاکستان میں جو ہماری مہنگائی کے بارے میں معلومات ہیں وہ بہت ناقص ہیں, اور ہماری سیاسی جماعتیں یہ جو نمبر 1 ایشو میں آپ کو کہہ رہا ہوں 70% لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کے لیے مسئلہ ہے, اور اس کے اوپر جو کارکردگی ہے وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ تو اسٹیٹ بینک کس کو جواب دے گا؟ اگر اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے وہ کس کو جواب دے؟ تو اسٹیٹ بینک ایکٹ میں جو اکاؤنٹیبلٹی کا فنکشن ہے, یعنی احتساب کا, اسٹیٹ بینک اگر احتساب کرنا ہے تو وہ پارلیمنٹ کے پاس ہے. اس کام کے لیے پارلیمنٹ کو ہر سال 3 مرتبہ اسٹیٹ بینک جو ہے ایک رپورٹ ارسال کرتی ہے, جس میں وہ اپنی کارکردگی بتاتی ہے کس کے حوالے سے, کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے میں ہماری کیا کامیابی رہی ہے. یہ پارلیمنٹ کو بھیجتی ہے, اور وہ رپورٹیں جو MNA حضرات ہیں مختلف جماعتوں کے, ان کے ڈیسک پہ رکھا جاتا ہے. انہوں نے اس کے اوپر پڑھ کے, اور اس میں پارلیمنٹ میں اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے آپ کو پیش کرے اسٹینڈنگ کمیٹی میں یا پارلیمنٹ میں, اور وہ اس کا احتساب کریں کہ یہ مہنگائی کے بارے میں آپ نے کیا کیا, آپ کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے, ہم ناخوش ہیں, عوام پریشان ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کبھی سنا ہے کہ ہماری پارلیمنٹ میں اسٹیٹ بینک کو بلا کے کسی نے پوچھا ہے کہ مہنگائی جو ہے یہ بلند ترین سطح پہ چلے گئی ہے پاکستان کی تاریخ میں؟ آپ کو پتہ ہے یہ پچھلے 2 سال پہلے بابا قائد اعظم سے لے کے آج تک اتنی مہنگائی نہیں ہوئی, 38-39% پہ گئی. یہ ہوش اڑا دینے والی مہنگائی ہے. آج تک بھی لوگ اس پہاڑ کے نیچے دبے ہوئے ہیں, آج تک کمر سیدھی نہیں ہوئی ہے لوگوں کی چیزیں بک گئی ہیں, بچے اسکول سے اٹھا لیے ہیں, جو 2 موٹر سائیکل تھے لوگوں نے ایک بیچ کے, کئیوں نے فون بیچ کے بجلی کے بل دیے. مجھے پتا ہے اس بات کا, میرے جاننے والے ہیں ایسے لوگ پریشان ہیں بہت. اور آپ یہ تینوں جماعتوں کو دیکھیں, یہ کیوں نہیں اس بات کو اجاگر کرتے؟ سب سے بڑی جو ردی کی ڈھیری ہے پارلیمنٹ کے باہر وہ یہ اسٹیٹ بینک کی رپورٹوں کی ہے. ایک دن پڑے ہوتے ہیں, اس کو کھول کے دیکھتے بھی نہیں ہیں, ان کو پڑھنا بھی نہیں ہے, اور وہ لا کے وہاں باہر پھینک دیتے ہیں. یہ صورتحال ہے. تو پھر ان کو کون پوچھے گا؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جماعتیں کیوں نہیں کچھ کرتی اس کے بارے میں؟ اپنا یہ فنکشن جو ہے احتساب کا, وہ کیوں لوگوں کو بیوقوف بنانے پہ راضی ہے کہ ڈپٹی کمشنر کا قصور ہے, اور یہ مختلف ادارے بنائے, میرا اور یہ انفورسمنٹ اور یہ سارا تماشا کھڑا کیا ہوا, جب ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ یہ اسٹیٹ بینک کی ذمہ داری ہے. کیونکہ مہنگائی ہوتی ہے جب شرح سود کم کی جاتی ہے. جب شرح سود کم کی جاتی ہے تو جن لوگوں کی بینک تک رسائی ہے ان کی قسط کم ہو جاتی ہے. تو یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں, آپ کا ادھر جتنے لوگ بیٹھے ہیں, مجھے یقین ہے کسی کے پاس بینک کا قرضہ نہیں ہے, میرے پاس بھی نہیں, میں آپ جیسا ہوں, ہمارے سے وہ شرائط ہی نہیں پورے ہوتے. لیکن یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں جن کی شوگر ملیں ہیں, جن کی ٹیکسٹائل ملیں, یہ اربوں خربوں روپے بینک سے قرضہ لے کے کاروبار کرتے ہیں. اور جب شرح سود کم ہوتی ہے تو پھر ان کی قسط کروڑوں روپے میں کم ہوتی ہے, ان کی جیب گرم ہوتی ہے. لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ پیسہ مارکیٹ میں عام ہو جاتا ہے, پیداوار بڑھتی نہیں اور مہنگائی چڑھ جاتی ہے. یعنی آپ دیکھیں یہ جو 3% پہ مہنگائی آئی ہے, یہ اسٹیٹ بینک نے شرح سود جو ہے 22% پہ لے گئی تھی, 22% پہ, کہ اس مہنگائی کو ہم نے روکنا ہے. رک گئی 3% پہ آ گئی, اور اس کے بعد انہوں نے 22% سے گرا کے 11% پہ لے آئے. جب 11% پہ آدھا کر دیا انہوں نے, مہنگائی چڑھ گئی, اب 6.2% ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم, آپ سب, آپ اور میں, ہم 18% ہر چیز پہ سیل ٹیکس دیتے ہیں, چاہے وہ پٹرول ہے, چاہے وہ صابن ہے, چاہے وہ دودھ ہے, جو کچھ بھی ہے ہم وہ دیتے ہیں یہ سیل ٹیکس. اس کے اوپر اب ہم 6.2% انفلیشن ٹیکس بھی دے رہے ہیں, یعنی ہم 22-23% پہ پہنچ گئے, اور یہ رکنے کا نام نہیں لے رہا.
میں جو آپ کو بات سمجھانے آیا ہوں، جو خدا رہا آپ لوگوں نے عوام کو بتانا ہے اور ان سیاسی جماعتوں کو ہم نے جواب دہ ٹھہرانا ہے جہاں تک ہو سکے کہ یہ مہنگائی روکیں، لوگ نہیں برداشت کر سکتے. اور جو میں کیوں اتنا یہاں پر آپ کے سامنے آ کے ماتم کر رہا ہوں، کیوں میں خرچہ کر کے یہاں آیا ہوں، کیوں آپ لوگوں کو تکلیف دی ہے، وہ اس لیے ہے کہ یہ مزید بڑھ رہی ہے. یعنی آپ یہ سمجھیں میری بات کہ اگر ابھی اوسطاً اس مالی سال کا یعنی جولائی سے 1 تاریخ سے لے کے اکتوبر کے اینڈ تک جو آخری ہمارے پاس اعداد و شمار ہے، ابھی نومبر کے آئیں گے 1-2 ہفتے کے بعد، تو اس وقت جو شرح مہنگائی کی اوسط ہے اس سال کی وہ 4.725 ہے. 4.725 پہلے یہ 4 مہینے کی، جولائی سے اکتوبر کے لیے، ٹھیک ہے. تو اگر سال کا 7.5% ہونا ہے جو سرکاری اعداد و شمار میں ٹارگٹ دیا گیا ہے 7.5%، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگلے 8 ماہ کے لیے یہ کم از کم 8.5% ہوگا، تو پھر جا کے سال کا پورا ہوگا 7.5%، کیونکہ ابھی صرف 4.7 ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مہنگائی اور اوپر جا رہی ہے، اور ظاہری بات ہے اگلے مہینے شاید یہ 8% نہیں ہوگی، شاید اس سے اگلے مہینے 8% ہوگی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے جیسے مہینے گزریں گے اس 7.5 کو پورا کرنے کے لیے صرف 8.5 کی اوسط نہیں، یہ چونکہ وہاں تک پہنچنی ہے، ایسے بڑھتا چلا جائے گا، اور عین ممکن ہے کہ جون تک یا مئی تک یہ ڈبل اشاریہ میں چلا جائے، یعنی 10 سے تجاوز کر جائے. تو ہم تو واپس ادھر چلے گئے جہاں سے ہم اتر کے آئے تھے 3% پہ اپریل میں 6-8 ماہ کے بعد. تو ابھی جو پہلا پہاڑ تھا مہنگائی کا وہ ٹوٹا، ہم دباؤ میں سے نکلے نہیں، تو یہ دوسرا ریلا تیار ہو گیا. اور کبھی اس کو فلڈ کا جھوٹ بولتے ہیں، کبھی جنگ کا جھوٹ بولتے ہیں. اصل حقیقت تو یہ ہے کہ جون میں ان کو پتا تھا کہ ہونا ہے، تو اسٹیٹ بینک سے یہ پوچھتے نہیں ہیں، ہمیں یہ بیوقوف بناتے ہیں ڈپٹی کمشنر کے آگے ڈال کے کہ یہ چھاپے مار کے کر لیں گے. تو یہ پھر کیسے ہوگا؟ اس کے لیے میری جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ ان جماعتوں سے ہمیں کوئی توقع نہیں کرنی چاہیے، اور اسی لیے میں نے کسی جماعت کے ساتھ اپنا اعلان نہیں کیا، کیونکہ میری لڑائی ہی میری سابقہ جماعت کی اس بات پہ ہوئی تھی کہ آپ مہنگائی اور بے روزگاری کی بات کرو گے تو لوگ تمہیں ووٹ دیں گے، اگر نہیں کرو گے تم جدھر مرضی چلے جاؤ، لوگ نہیں مانیں گے اس بات کو. اس وقت لوگوں کی تکلیف مہنگائی اور بے روزگاری ہے، اور یہ تینوں جماعتیں اس تینوں ادوار میں جو ان کو ٹینیور ملا ہے اس میں مہنگائی اور بے روزگاری کا سب سے برا حال پاکستان کی طرف ہے. اور جو میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں اس کو بہتر کر کے بھی اب دوبارہ سے ہم کھائی میں جا رہے ہیں، گرتے جا رہے ہیں. تو جب ہماری شرح غربت جو ہے وہ 45% تک پہنچ گئی ہے، اعداد و شمار آپ سن رہے ہیں سارا، جب کرپشن کی رپورٹ ہمیں آتی ہے IMF کی طرف سے، کتنی حیرانگی کی بات ہے یہ کہ اتنا بڑی تہمت لگ گئی جو پہلے چھپا رہی تھی گورنمنٹ 6 ماہ سے کہ ہم یہ شائع نہیں کرنا چاہتے. ان کو پتا تھا، خود بیٹھ کے ساتھ انہوں نے بنائی ہے، کیوں چھپاتے ہیں ہم سے، کیوں نہیں شائع کرنا چاہتے؟ بجائے اس کے کہ اس کو پارٹیوں میں، پاکستان کی سیاسی جماعتوں میں تھڑتھڑی بچ جانی چاہیے تھی اس کے بارے میں، اپنا جواب دیتے وہ کہ ہم اس کو اس طرح بہتر کریں گے، اس طرح بہتر کریں گے. بجائے اس کے اب کیا دیکھتے ہیں، چپ بیٹھے ہیں سارے، کس کو چھپا دو، کیوں چھپا دو بھائی؟ اس کا جواب کیا ہے آپ کے پاس؟ اس کا حل کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ جھوٹ ہے. اگر جھوٹ ہے تو پھر نہ چھپاتے، آپ کہہ دیں جھوٹ ہے، لیکن آپ کو تو پتا یہ سچ ہے، تو پھر ہم کدھر کو جا رہے ہیں؟ ان کے پاس کیا اس کا رزلٹ ہے؟ تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بات ہوگی مہنگائی کے حوالے سے. اب میں بات کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی بے روزگاری کے حوالے سے. پاکستان میں جو اعداد و شمار ہیں جس کے ذریعے سے بے روزگاری کے اوپر قابو ڈالا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں لیبر فورس سروے. وہ 1963 سے 1963 سے ہر سال پاکستان میں لگاتار ہو رہا ہے، چاہے وہ جنگ ہو، چاہے ملک 2 لفت ہو گیا، چاہے مارشل لا لگا نہیں لگا،
لیبر فورس سروے ہر سال ہوتا ہے. اس میں بتایا جاتا ہے کہ کتنی عمر میں کتنے لوگ جو ہیں کتنی تعلیم کے ساتھ بے روزگار ہیں، کن علاقوں میں بے روزگاری ہے، کن شعبوں میں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، کن میں کم ہو رہی ہے، بہتری کہاں آئی ہے، ایگریکلچر سے سروس سیکٹر میں، سروس سیکٹر سے انڈسٹری میں کیا تناسب ہے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ پورا ایکس رے ہے بے روزگاری کا، جو پہلا قدم ہے اس کے حل کے لیے کہ آپ کو معلومات تو ہوں پہلے کہ یہ بے روزگاری کدھر کدھر ہے، کتنی ہے، کون سی عمر میں ہے، کون سی تعلیم میں ہے، کون سے شعبوں میں ہے، کن علاقوں میں ہے، اس کو کیسے آپ نے اس کو قابو ڈالنا ہے. تو پچھلے 5 برس سے 2020-21 سے لے کے آج تک کہ کل رات تک 5 برس سے لیبر فورس سروے نہیں چھاپا، اس کا پلگ ہی نکال دیا. اور ابھی جو کل رات انہوں نے ریلیز کیا 12 بجے تاکہ سب سوئے ہوئے ہوں، کسی کو پتہ ہی نہ چلے. آج تھوڑا بہت اخباروں میں ذکر آیا اس کا، تو وہ بھی پچھلے سال کا ہے، اس سال کا نہیں چھاپا. اور پچھلے سال کے اوپر یہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی کیوں چھاپے؟ کیونکہ IMF نے کہا اگر آپ نہیں چھاپیں گے تو ہم آپ کو قسط نہیں دیں گے. یعنی وہ بھی چھپا رہے تھے. تو جنہوں نے لیبر فورس سروے ہی نہیں چھاپنا ہے، 5 سال اس کو کنڈکٹ ہی نہیں کرنا ہے، وہ جماعتیں جو ہیں وہ بے روزگاری کے بارے میں کیا کرنا چاہیں گے؟ کتنا وہ سنجیدہ ہیں اس معاملے میں؟ تو اگر آپ دیکھیں تو 20-21 میں جو کروڑ نوکریاں دینی تھی PTI نے، جب انہوں نے دیکھا کہ یہ داد و شمار جو ہے الٹ جا رہے ہیں، یعنی بے روزگاری بڑھ رہی ہے بجائے کہ کم ہو، انہوں نے وہ پلگ کھینچ دیا 20-21 میں. پھر 22 میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، PDM کی گورنمنٹ بنی، انہوں کو پتا چلا، انہوں نے کہا یہ تو بہت اچھا ہے، انہوں نے پلگ کھینچ دیا، ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہ کھینچا رہنے دو، بند رہنے دو. پھر کیئرٹیکر گورنمنٹ آ گئی، انہوں نے بھی نہیں کیا، وہ بھی بند رہنے دیا. پھر اگلی حکومت آ گئی، یہ فروری 8 والا ماشاءاللہ جو یہ پتنگڑ بنا سارا، اور ان کو بھی 1.5 سال ہو گئے، انہوں نے بھی بند رکھا. اب کیوں چھاپا ہے؟ کیونکہ IMF نے کہا ہے. تو اگر یہ واقعی سنجیدہ ہوتے تو ان کو تو پہلے دن چھاپنا چاہیے تھا، اس کی تحقیقات کرتے، اس کا کوئی حل بتاتے، کس طرح سے یہ لے کے آگے چلنا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے. حکومتی کوئی کریش پروگرام ہوتا، کوئی اس کو سیدھا. نوجوان تو ذہنی مریض بن گیا پاکستان، اور یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، بتانے کے لیے تیار نہیں ہے، چھاپنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ جو 1963 سے لگاتار چلا رہا ہے. تو یہ جو 2 مسئلے ہیں، 70% عوام کہہ رہی ہے مہنگائی ہمارا نمبر 1 ایشو ہے، 20% عوام کہہ رہی ہے بے روزگاری ہمارا نمبر 1 ایشو ہے. تو آپ اس میں یہ دیکھ لیں کیا صورتحال ہے. یہ ان سیاسی جماعتوں کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بلکہ الٹ اس کو چھپا رہے ہیں. نہ کہ یہ کہیں کہ ہماری یہ کوششیں تھیں اور ہم اس میں کامیاب نہیں ہو سکے، یہ ہمارا نیا انداز ہے، یہ ہمارا نیا پروگرام ہے، ہم نے وہ ٹرائی کیا، وہ فیل ہو گیا، اب ہم اس طرف سے اس کی کوشش کریں گے. یہ تو نہیں ہو رہا نا. وہ تو کہہ رہے ہیں ہمارے پاس کوئی جواب نہیں آپ کے لیے، بلکہ اس کو چھپا لو. تو پھر اس پاکستان کا کیا بنے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ضروری ہے، اور اس لیے میں چل کے آیا ہوں آپ کے پاس، آپ کو بھی چیزوں سے آگاہ کرنے کے لیے کہ مجھے 20-35 سال ہو گئے ہیں میں الیکشن لڑ رہا ہوں پاکستان میں. میں نے پاکستان کو ایک نئی انتظامی ڈھانچہ دیا ہے، جس میں پولیس آرڈر ہے، جس میں ہمارا مقامی حکومتوں کا نظام تھا، تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن تھی، ڈسٹرکٹ گورنمنٹ تھی، پروونشل فائنانس کمیشن تھی، پروسیکیوشن سروس تھی. یہ پورے جو آرگینوگرام ہے ضلع کا یہ نیا بنایا تھا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی بنائی، ڈسٹرکٹ پولیس اینڈ پبلک پولیس کمپلینٹس اتھارٹی قائم کی، اور اختیارات دیے انتظامیہ کو، جو الیکٹڈ لیڈرشپ ہے ان کے تابع کیا، اور پاکستان کے جو پیسے ہیں وہ ٹیل تک، یونین کونسل تک، تحصیل تک، ضلع تک پہنچائے، تاکہ لوگوں کے کام مقامی سطح پر ہو سکیں. یہ جو بجلی کے، یہ واٹر سپلائی کے، یہ گلیاں نالیوں کے، یہ جو سڑکوں کے کام ہیں چھوٹے موٹے، جو دیہاتوں میں لوگ، کسی کو پلی چاہیے، کسی کو کوئی چھوٹا موٹا کام چاہیے، تاکہ یہ ان کی دہلیز پہ کام ہو سکیں. اور ہم دیکھ رہے کیا ہے کہ وہ آئین میں اس کا تحفظ ہے، اور جوڈیشری بری طرح فیل ہو گئی ہے اس کو پروٹیکٹ کرنے میں، اور ہماری انتظامیہ جو ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے وہ سارا واپس کر رہی ہے.
یہاں تک کہ ضلع ہی ختم کر دیا. کبھی آپ نے سنا ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل نہیں ہوئی؟ یعنی انتظامیہ سے ان کو دور کرنے کے لیے کہ وہ آئینی شک جو ہے ان کو ذمہ دار نہ ٹھہرائے، انہوں نے ضلع ہی ختم کر دی اور تحصیل تک محدود. تحصیل میں کیا ہوتا ہے؟ تحصیل میں تو صرف یہ میونسپیلٹی ہوتی ہے، یہ موری شوری ممبر، یہ پانی کا نکاس، یہ ساری چیزیں. اصل تو کام سارا ضلع میں ہوتا ہے. تو وہاں سے گورنمنٹ ہی ختم کر دی اور کہہ دیا کہ جی ولیج کاؤنسل بنا دیا. ولیج کاؤنسل کا آپ حال دیکھیں کیا ہے. ان کے پاس کیا ہے بیچارہ؟ وہ کچھ کر سکتے ہیں؟ نہ ان کے پاس پیسے ہے، نہ کوئی انتظامیہ ہے، نہ ان کو کوئی پوچھنے لگتا ہے. وہ تو اس دن سے ڈرتے ہیں کہ انہوں نے الیکشن کیوں لڑا. لوگ ان کے پاس آتے ہیں، وہ بے بس ہے. تو اب انتظامی ڈھانچے کا بھی پتنگڑ بنا دیا، بے روزگاری کا بھی کچھ نہیں کرنا، مہنگائی کا بھی کچھ نہیں کرنا. دن بدن خراب ہوتا جا رہا ہے، دنیا بالکل اٹھ رہی ہے. تو پھر اس ملک میں کیا بنے گا اگر یہ سوچا جائے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا پاکستان کے عوام کے لیے، نوجوانوں کے لیے. اگر یہ آپ کے مسائل ہیں تو پھر ان سے کوئی توقع نہیں ہو سکتی. تو ہم نے یہ عزم کیا ہے کہ ہم نے یہ مسئلے حل کرنے. اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں پرچار کرنے اور آپ کے ذریعے عوام تک یہ پیغام پہنچانا چاہیے. کیونکہ اس کے اوپر اگر ہم ان کو ٹائٹ کریں گے، ہم سارے اکٹھے ہوں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. دنیا میں بہت سارے ملک ہیں جنہوں نے مہنگائی اور بے روزگاری اور یہ مقامی جو فیسلٹیز ہیں اس کے اوپر قابو ڈالا. یہ ہمارے پڑوس میں ہے چین. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ برِ صغیر میں اس وقت یہ جو ساؤتھ ایشیا ہے، انڈیا، نیپال، افغانستان، سری لنکا اور بنگلہ دیش، مین یہ ملک ہیں. مالدیوز بھی ہے لیکن وہ جزیرہ اس کو چھوڑ دیں. تو یہ ان میں جو یہ پچھلے سال گزرا ہے، جو اوسط پیداوار میں اضافہ ہوا ہے، شرح نمو میں، گروتھ میں، وہ 6.4% ہوا ہے. 6.4%. کون سے ملک ہیں؟ افغانستان میں 20 سال جنگ لگی ہے، آج بھی ان کا اپنا زر مبادلہ ان کے پاس نہیں ہے. وہ ضبط ہے کہ یہ بچیوں کو اسکول نہیں جانے دیتے. سری لنکا میں دیوالیہ بھی نکلا اور انقلاب بھی آیا. آپ نے تصویریں دیکھی کہ وہ اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ صدارتی سوئمنگ پول میں ایسے کچھ کاریاں مار رہے تھے، چھلانگیں مار رہے تھے، بھاگ گیا صدر ان کا اور دیوالیہ بھی نکل گیا. اتنا سخت IMF کا پروگرام ہے وہاں پر، آپ کو اندازہ نہیں. بنگلہ دیش باقاعدہ انقلاب آ گیا. ادھر ہمیں کہتے ہیں کہ جی سیاسی استحکام آئے گا تو معاشی استحکام آئے گا. تو جب انقلاب آتا ہے تو وہ سیاسی استحکام ہوتا ہے. وہاں تو آئین بھی نہیں ہے. کسی کو سڑک سے پکڑ کے بٹھا دیا کہ تم حکومت چلاؤ، جب تک سے الیکشن نہیں ہوتے ہم کو بندوبست کرتے. یہ نیپال میں آپ نے دیکھا انقلاب آ گیا. تو ان ممالک کا، ان جیسے ممالک کا 6.4% اور ہمارا پچھلے 4 سال سے اوسط کیا ہے؟ 1.5%. 1.5%، یعنی بدترین. اور 4 سال ہو گئے. اگلے سال کے لیے بھی ابھی یہ 4 بتا رہے ہیں، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ وہ 4 نہیں ہونا، وہ 3، شاید 3.2% ہوگا. تو ان سے تو سچی بات ہے یہ کام نہیں چل رہا. نہ ان کے پاس کوئی نیا سوچ ہے، نہ کوئی نیا خیال ہے کہ ہم کس طرح سے اس چیز پہ قابو ڈالیں، کس طرح سے اس چیز کو لے کے آگے چلیں. اور دوسری طرف اگر یہ بہتر نہیں کر سکتے تو اوپر ہمارے اوپر یہ مہنگائی کا جو ہے نا یہ ٹرالا چڑھانے لگے ہیں اور یہ بے روزگاری کا جو سلسلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے بہت بہتر مستقبل ہو سکتا ہے اگر ان کے پاس اپنے خاندانوں میں یہ سوچ نہیں پیدا ہوئی، اگر یہ تعلیم حاصل نہیں کی اور یہ صرف پیڑھی پالنا چاہتے ہیں کہ اگلا جو نسل ہے اس کو انہوں نے پروان چڑھانا ہے، چاہے ان میں عقل ہو نہ ہو، چاہے ان میں کوئی سوچ ہو نہ ہو، چاہے ان میں کوئی اس چیز کا گر یا اس کو بہتر کرنے کا طریقہ ہو نہ ہو. تو ہم نے سب نے بس ان کے نعرے مارنے ہیں اور پریشان ہونا ہے کہ حالات دن بہ دن خراب ہوتے جا رہے ہیں. تو پھر اس پاکستان کا کیا بنے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ وقت آ گیا کہ ہمیں ایک نئی سیاسی سوچ پیدا کرنی پڑے. بس اتنی میری بات ہے. اب اگر آپ کے کوئی سوال آتا ہے